हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रूहों का क्या मसला है और जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसकी रूह का क्या होता है और जिस्म का क्या होता है, इसके मुतालिक हम बात करेंगे इसमें। आगे बढ़े इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं कि वो भी ये जानकारी हासिल कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा तसव्वुर है, और वो तसव्वुर क्या है कि इंसान का पैदा होना, दुनिया में आना, वो इंसान का आगाज़ है और उसका मर जाना इख्तिताम है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान का पैदा होना भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और उसका मर जाना भी ज़िंदगी के सफ़र का एक हिस्सा है। सूफिया किराम ने इसका तज़किरा किया है कि जो हमारी रूह है, ये रूह जो है वो हमारी पहले इस इल्मे इलाही में थी। उसके बाद हम जो है रूह इलाही में थी, जहाँ पे रूहों की एक अलग दुनिया थी। सारे रूहों की एक अलग दुनिया थी जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने, एक पहाड़ है जिसका नाम है कोहे काफ, अल्लाह ने सारे रूहों को वहीं रखा है। तो जब अल्लाह ने हमारे बाप हज़रत आदम को दुनिया में भेजना चाहा तो रूहों की एक महफ़िल की गई, जो गोया कि उनका एक मजलिस हुआ, उनकी इज्तिमा हुई। फिर उसके बाद जो है हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अनासिर अरबा, अब अनासिर अरबा क्या है? अनासिर अरबा इन चार चीज़ों को कहते हैं, आग, पानी, मिट्टी और हवा। इन चार चीज़ों से हमारा जिस्म जो है वो बना है। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा करना चाहा और उनमें रूह डाली, और उनमें जब रूह डाली तो उनका एक जिस्म बना। उसी को हम कहते हैं कि जब इंसान का रूह और जिस्म मिलता है तो उसको हम ज़िंदगी कहते हैं। ठीक है, रूह का जिस्म से मिल जाना ही इंसान की ज़िंदगी है, और उसकी मौत, जब रूह जिस्म से जुदा हो जाती है तो वो इंसान मर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, उसे हम मरना कहते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी ही बात है जिसे लोग कहते हैं ना, एक कहावत है कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इख्तिलाफ, इंतशार जो है वो मौत है ना। मतलब जब दो चीज़ एक दूसरे से मिलती है तो मोहब्बत बनती है, इत्तेहाद बनती है, और जब अलग हो जाती है तो वो मौत होती है। वो बहुत सारे मामला इस पे पेश आ जाते हैं। तो ना हमारा पैदा होना हमारा आगाज़ है और ना ही हमारा मर जाना इख्तिताम है। इतनी बात तो समझ में आ गई। और अब हम जो है ना थोड़ा रूह के मसले पे बात करेंगे। वैसे तो हमें रूह के मामले में बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ख़ुद इसमें फ़रमाया है कि ऐ महबूब, आप अपने बंदों से कह दीजिए कि ये अमर रब्बी है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसमें ज़्यादा सोच समझने की ज़रूरत नहीं है। इंसान का रूह जो है वो कभी नहीं मरता सिर्फ़ इंसान का जिस्म है। ये तो रूह की बात हुई। अब जब इंसान का रूह मर जाता है तो जाहिर सी बात है उसे कहीं ना कहीं रखा जाता होगा। तो उसे कहाँ रखा जाता है? तो उसके बारे में ज़िक्र है कि अल्लाह के अर्श के पास एक जगह है जिसको हम आला इल्लियीन कहते हैं, वहाँ पे रखी जाती है। बाज़ लोगों की रूह वहाँ रखी जाती है, और कुछ लोगों की रूह जो है वो आबे ज़मज़म का कुआं, जो मक्का में है आबे ज़मज़म का कुआं, वहाँ रखा जाता है। और कुछ लोगों की रूह जो है वो मक्का और मकाम इब्राहिम के बीच में रखी जाती है। और बाज़ लोगों की रूह उनके कब्र पे होती है और बाज़ लोगों की रूह अलग अलग जगहों पे होती है। ये तो मोमिनों का मसला है। और भी अदर धर्म के लोग हैं और बाकी धर्म के लोग हैं, उनका क्या मसला है? तो उसके बारे में भी ज़िक्र है कि और भी जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनकी भी रूहें अलग अलग जगह पे रखी जाती है ना। तो उनके रूह रखने की जगह जो है वो ज़मीन के नीचे एक जगह है, सिज्जीन, वहाँ रखी जाती है। और बाज़ लोगों की रूह जो है बाबिल का जो मकाम है, वहाँ पे एक कुआं है, वहाँ रखी जाती है।
اور بعض لوگوں کی روح وہیں رکھی جاتی ہے جہاں ان کو دہن کیا جاتا ہے، ان کو جلایا جاتا ہے، یا جہاں ان کا جس کو ہم لوگ اپنے گاؤں کی بھاشا میں چریاری بولتے ہیں، وہاں رہتی ہے۔ اب روح کے اب اس کے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جنم لے گا اور جنم آئے گا اور جنم آئے گا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ اسلام کا بالکل عقیدہ نہیں ہے۔ جو انسان ایک بار مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں آ ہی نہیں سکتا، وہ اس کی روح قبض ہو گئی اور وہ اس کو کسی مخصوص جگہ پہ رکھ دیا گیا، اس کی روح اب دوبارہ کسی دوسرے جسم میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک دم صحیح ہے، اور یہ جو ہے کسی کے بھی معاملے میں روح جو ہے کبھی کسی دوسرے کے جسم میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس کے متعلق تو ہو گئی بات، جس کی موت قدرتاً ہوتی ہے یہ اس کے مسئلے سے ہے۔ اب ان کا کیا، جو ایکسیڈنٹ سے یا پھر جو کٹ کر کے یا پھانسی لگ کر کے یا کسی اور دیگر مسئلے سے جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جن کی موت ہو جاتی ہے، ان کی روحوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے کہ ان کی بھی روحیں کبھی بھی بھٹکتی نہیں ہیں، ان کی بھی روحیں جو جس حساب کا انسان ہے، ان کی کیٹیگری کے حساب سے ان کی روح کو بھی الگ الگ جگہوں پہ شفٹ کر دیا جاتا ہے، الگ الگ جگہوں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پھر یہ جو بھوت، شیطان یا پھر کسی کا نام لے کر کے وہم جو ڈالا جاتا ہے، یہ پھر کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے انسان بنائے گئے اسی حساب سے جنات کو بھی بنایا گیا، اللہ نے جنات کو بھی بنایا، اور جیسے انسانوں میں کچھ انسان اچھے ہیں کچھ برے ہیں، اسی طریقے سے جنات میں بھی کچھ جنات اچھے ہیں اور کچھ جنات برے ہیں۔ جو اچھے ہیں ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جو برے ہیں ان کو معلوم ہے کہ بھئی فلاں جو ہے ایکسیڈنٹ سے مرا ہے یا پھانسی لگا کر کے مرا ہے یا دیگر معاملات سے مرا ہے، تو اس کو معلوم ہے یہ بات۔ اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اسی انسان کا نام لے کر کے آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں۔ اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آف کورس ہوتے ہیں، وہ سایہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ سایہ نہیں ہوتے، وہ سایہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جنات ہوتے ہیں، وہ کسی کی روح نہیں ہوتی۔ روح جو ہے ایک بار آپ کے جسم سے نکلی، وہ ایک آپ کے مخصوص جگہوں پہ چلی گئی، اب پھر وہ وہاں سے ہٹتی نہیں۔ اور ہاں، کچھ روحیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے باہر آتی ہیں، وہ اپنے گھروں کو جاتی ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا کہ آپ جب ان کے لیے کوئی قرآنی آیت پڑھتے ہو یا پھر کچھ ان کے لیے آپ دعا کرتے ہو یا ان کے قبر پہ آپ جاتے ہو تو ان کو خوشی ملتی ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اندر سے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی بندہ آیا ہے۔ اور اس پہ امام اہل سنت کا ایک رسالہ بھی موجود ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہوے میں بات ہو رہی ہے یا کی جاتی ہے، اس پہ امام اہل سنت کا رسالہ بھی موجود ہے۔ اور بھی لوگ اس میں کہتے ہیں کہ بھئی جو انسان برا عمل کر کے گیا ہے وہ انسان اگلے جنم میں آئے گا یا فلاں ایسا ہوگا، تو جنم کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ کتا یا جانور بن کر کے آئے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک تو اس کا جنم نہیں ہوگا، دوسری بات وہ کتا جانور بالکل نہیں بنے گا۔ بھائی یہ آپ اسپشٹ رہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ کتا یا جانور نہیں بنے گا۔ جو انسان برا عمل کر کے گیا ہے اس کو سزا ملے گی، اس کو عذاب ملے گا، اور جو انسان اچھا عمل کر کے گیا ہے اللہ اس کو جنت نصیب دے گا، اور سبھی کو دے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے، لیکن جو اچھا عمل کر کے گیا ہے اللہ اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا، اور وہ ثواب پاتا ہے اور ثواب پاتا رہے گا۔ جو برا عمل کر کے گیا ہے یا برا عمل کرتا ہے اس کو گناہ آج بھی ملتا ہے اور کل بھی ملے گا، وہ اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ تو ہو گیا روح کا مسئلہ، کہ روح کے متعلق سے میں نے جو آپ کو چیز بتائی وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو روح نکلی تو آپ کی موت ہوئی۔ اب موت کے متعلق سے کیا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے موت کی ذمہ داری ایک کسی بالخصوص فرشتے کو دی ہے، جس کو ہم ملک الموت کہتے ہیں۔ اور ملک الموت جو کہتے ہیں ان کا نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، ان کو ہم ملک الموت کہتے ہیں، ہے نا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ موت کے کچھ قاصد ہیں، کچھ نشانیاں ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب ان کی موت ہونے والی ہے یا موت ہوگی، ہے نا۔ وہ قاصد کیا ہیں ان کو ہم لاسٹ میں ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ نے آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی موت کا ذمہ داری کیوں سونپی کہ آپ ہی روح نکالیں گے، یہ ایسا کیا مسئلہ ہوا؟ اس کے معاملے میں بھی ایک واقعہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 4 مخصوص فرشتے ہیں،
4 جو ہے رسول الملائکہ جن کو کہتے ہیں وہ 4 ہیں. یہ بہت اہم فرشتے ہیں. ان میں سے ایک کا نام حضرت جبریل علیہ السلام ہے، ایک کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام، ایک کا حضرت اسرافیل علیہ السلام اور ایک کا حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ 4 فرشتے جو ہیں جن کو رسول الملائکہ بھی کہا جاتا ہے. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا چاہا، ان کی جسم کو بنانا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا. حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں زمین پہ آئے اور جب زمین سے مٹی لینے جانے لگے تو زمین رونے لگی، کلپنے لگی کہ جبریل تم یہاں سے مٹی لے کر کے مت جاؤ، کیونکہ خدا جسم بنا رہا ہے، آدم کو بنا رہا ہے. اور جب آدم کو بنا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آدم کی اولاد ہوں گی، اور جب آدم کی اولاد ہوئیں گی تو اس میں کچھ اچھے اور کچھ برے بھی ہوئیں گے، اور جب کچھ اچھے برے ہوئیں گے تو ان کو سزا بھی دی جائے گی اور ان کو جنت بھی دیا جائے گا، ثواب بھی دیا جائے گا. تو جب ثواب دیا جائے گا تو اس میں بھی کسی کو سزا دینے کے لیے دوزخ اور جنت کو بھی بنایا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں میرے سینے پہ ہوگی، یہ مجھ سے برداشت نہیں. زمین گر گرانے لگی، رونے لگی. حضرت جبریل علیہ السلام کو جو ہے ترس آ گیا زمین کے اوپر. وہ مٹی لیے نہیں، وہ واپس چلے گئے. تو پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا. زمین نے سیم مسئلہ کیا، پھر گر گرانے لگی، رونے لگی. حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی ترس آ گیا، وہ بھی واپس چلے گئے. پھر اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا. سیم مسئلہ زمین کا چلتا رہا، وہ اسرافیل علیہ السلام بھی واپس چلے گئے. تو پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا مٹی لانے کو. جب اسرائیل علیہ السلام زمین پہ آئے تو پہلے ہی انہوں نے زمین سے کہہ دیا کہ زمین، میں اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور میں تو مٹی لے کر کے ہی جاؤں گا. تو یہ جب مسئلہ جب ہوا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر کے زمین سے چلے گئے. اور جب وہ مٹی لے کر کے گئے تو اللہ نے فرمایا، اسرائیل تم نے جدا کرنے کا کام کیا ہے، اب تم ان کو مٹی میں ملانے کا کام بھی تم ہی کرو گے. کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو ان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے، اسی لیے یہ ڈیوٹی جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی گئی. اور اس کے متعلق جو ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو ہے سارے فرشتوں میں بہت زیادہ افضل فرشتے ہیں. اور جو ہے ابھی جو ہے تبھی جا کر کے ان کو جو ہے یہ موت کی ذمہ داری دی گئی. اب روح نکالنے کا کام جو ہے، روح نکالنے کا ذمہ وہ ان کا ہی ہے. اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روح نکالنے کا ذمہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا ہے. اور 4 فرشتے جن کو رسول الملائکہ کہتے ہیں، وہ چاروں فرشتے سب سے زیادہ افضل فرشتے ہیں. اب ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اگر یہ کام حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا ہوتا تو پھر کیا مسئلہ ہوتا. جب وہ آتے روح نکالنے کو تو اماں رو رہی ہوتی، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام کو ترس آ جاتا، وہ واپس چلے جاتے، پھر ان کی روح قبض نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ نے سخت دل اور سنگ دل فرشتے کو اس کے لیے چنا. تو یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دی گئی. اور یہ موت ایسی چیز ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آئے گی. ابھی وقت زیادہ ہو رہا ہے، زیادہ ڈیفینیشن میں جائیں گے نہیں، تھوڑی سی اور بات کریں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اور پوری دنیا کی روح کو نکالنے میں جتنی تکلیف موت کو ہوئی ہوگی اس سے زیادہ تکلیف یا اتنی تکلیف موت کو موت کے وقت ہوگی. یہ حکم ہے اس کے بارے میں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ موت کے کچھ قاصد ہیں، کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں اور ویڈیو ختم کریں گے. ان نشانیوں کا ذکر میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو بیماری آنے لگے گی. جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کو یاد ہی آتا ہے کہ بھئی میری موت ہونے والی ہے یا ہم مریں گے یا ایسا کچھ. تو ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو بیماری آ جائے گی. دوسرا جو ہے وہ بڑھاپے کا آنا. سیم اسی طریقے سے دانت کا جو ہے جھڑنے لگنا، بالوں کا سفید ہو جانا. یہ سب موت کی نشانیوں میں سے، موت کے قاصد میں سے ایک قاصد ہیں. اور سب سے آخری قاصد جو ہے وہ انسان کا بڑھاپا ہے. بڑھاپا سب سے آخر قاصد ہے، اس کے بعد کچھ نہیں آتا. اس کے بعد آتی ہے تو صرف انسان کو موت آتی ہے. تو ابھی ہم ویڈیو میں یہیں تک بات کریں گے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں اتنی لمبی ویڈیو بنانا. ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا شارٹ میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتا دیں جو آپ کو زیادہ سمے بھی نہ لگے دیکھنے میں اور آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں،
اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی جانکاری حاصل کر سکیں کہ روحوں کا کیا معاملہ ہے، موت کا کیا مسئلہ ہے۔ اور ایک پیارا سا کامنٹ ضرور کریں آپ لوگ، کیونکہ آپ کامنٹ کریں گے تو آپ کے کامنٹ سے میری حوصلہ بڑھے گا، اور جب میرا حوصلہ بڑھے گا تو میں انشاءاللہ اس طرح کی بہت ساری ویڈیو آپ کے سامنے لاتا رہوں گا جو آپ کو بہت زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا، ہے نا۔ تو اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، جے ہند، جے بھارت۔